कराची गर्ल प्राइमरी स्कूल की ये वीडियो तेज़ी से वायरल। डिलीट होने से पहले एक दफ़ा लाजमी देखें। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। मैं स्टाफ में से कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शोहर मुझे स्कूल छोड़ते हुए अपने दफ्तर जाते थे। इनका दफ्तर काफ़ी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ज़रूरत का सामान ही नहीं लिया है। दरअसल मेरे ख़ास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी। वो तो शुक्र था कि मेरे बैग में ज़रूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग से सामान निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था। टीचर्स वाशरूम काफ़ी दूर था, इसीलिए मैं बच्चों वाले वाशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो। मुझे डर था कहीं मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन वाशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फ़ौरन उल्टे कदमों वाशरूम से बाहर निकली थी। इतने में ही दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है मैम, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने परेशानी के आलिम में इन्हें बताया कि मैंने ये मंजर देखा है, तो वो एकदम ही हक्का बक्का हो गईं। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगीं, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और इसके वाशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फ़ौरन ही खुद वाशरूम की तरफ बढ़ीं और थोड़ी देर में नाक पर कपड़ा रखे वापस बाहर आ गईं। स्कूल में काम करने वाली मासियां आ चुकी थीं। प्रिंसिपल साहिबा ने फ़ौरन इन्हें बुलाया और इनसे कहा कि जाओ अंदर मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंचाओ। दोनों बड़ी मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंच गई थीं, जो वाशरूम में बेहोश पड़ी थी और इसका सारा यूनिफॉर्म खून आलूद हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ टीचर्स पहुंच गई थीं। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने हदायत की थी कि आप स्कूल के दूसरे तलबा को देखें, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वाशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज़्यादा खौफ खा रही थीं, क्योंकि बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और इस स्कूल की बदनामी भी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर उठता और हर तफ्तीश का जवाब इन्हें देना पड़ता। इसीलिए वो इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थीं। फिर इन्होंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और इसने आकर बच्ची का चेकअप किया तो कहने लगी, इसकी जान को ख़तरा है, इसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर ये जल्दी होश में न आई तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है। डॉक्टर्स ने तो पूरी तरह ही हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज़्यादा देर ना करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलें, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 3 बेटियों की माँ थी, इसलिए इस बच्ची की ये हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। मैंने इसके हाथों में हाथ लिया और फिर वो लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। काफ़ी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर बता रही थी कि स्कूल की बच्चियों में ये बात फैल चुकी है। लाख छुपाने के बावजूद भी वो सरगोशियों में यही बातें कर रही हैं और अब इन्हें डर है कि ये बात बाहर लीक ना हो जाए। साथ ही वो बच्ची की खैर खैरियत भी पूछ रही थी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वो स्कूल की चारदीवारी के अंदर हुआ था, इसलिए इनकी जान अटक रही थी। क्या वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो मुझसे कहने लगी कि किस तरह इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। इस बच्ची के घर वालों को बुलाओ और इन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को इनके आश्रय छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर ये किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा।
میرا دل اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن پھر بھی پرنسپل صاحبہ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس بچی کے گھر والوں کو بلوایا۔ وہ بچی یتیم تھی، بس اس کے سر پر اس کی ماں کا سایہ تھا اور اس کی ماں میرے گھر کی صفائی کا کام کاج کرتی تھی، اس لیے اسے بلانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ مگر جب وہ اسکول آئی اور اسے سارے معاملے کا بتایا گیا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور ہمیں ہی برا بھلا کہنے لگی۔ اس کی چیخوں پر ہسپتال کے کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس بات کا تماشا بننے لگا تو پرنسپل صاحبہ نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کروایا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کی بچی کی ہی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر پرنسپل صاحبہ بڑے برے طریقے سے اس سے پوچھنے لگی کہ تمہاری بیٹی کیا کرتی رہی تھی؟ تم کیسی ماں ہو، تمہیں پتہ نہیں چلا اور تمہاری بیٹی نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ پرنسپل صاحبہ کے لفظوں پر اس عورت کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا۔ وہ بڑی حیرانی سے پرنسپل صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے ان سے اس لہجے اور ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی، لیکن پرنسپل صاحبہ بس اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو اس کی ماں کے سر ڈالے اور خود واپس اسکول پہنچ جائے اور اس معاملے سے کنارہ اختیار کر لیں، جبکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ میری بچی بہت ہی نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچی کے ساتھ اسکول میں کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسکول کے سوا اور کہیں نہیں جاتی۔ پرنسپل صاحبہ بہت پڑھی لکھی اور تیز عورت تھیں۔ خود کو اس معاملے سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے تو خود اس سے پوچھ لینا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ واپس اسکول چلو، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میری کلاس کی بہت ذہین بچی تھی اور واقعی ہی بہت نیک تھی۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بچی کتنی پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ضرور تھا۔ مگر پرنسپل صاحبہ کے حکم کے آگے میں بے بس تھی۔ یہ اسکول کا وقت تھا اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا تھا، اسی لیے میں اس کی ماں کو صبر کی نصیحت کرتے پرنسپل صاحبہ کے ہمراہ واپس اسکول پہنچ گئی۔ سارے ٹیچرز میں تجسس تھا کہ بچی نے کیا بتایا، لیکن جب تک ہم واپس لوٹے بچی کو ہوش نہیں آیا تھا۔ میں کلاس میں گئی تو مجھے سنائی دینے لگا ہر لڑکی اس بچی ردا کے کردار پر بات کر رہی تھی۔ سبھی حیران تھے اور میری طبیعت ابھی بھی نہیں سنبھلی تھی۔ واش روم کا منظر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ 13 سال کی بچی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جسے دبایا چھپایا جاتا، اس کی تو تصدیق ہونی چاہیے تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اسکول میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرے۔ واش روم کی صفائی کروا دی گئی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملا تھا اسے بھی ضائع کروا دیا گیا تھا۔ اسی طرح دوپہر ہوئی اور چھٹی ہو گئی۔ سب ہزاروں سوال ذہن میں لیے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن میری منزل میرا گھر نہیں بلکہ ہسپتال تھی۔ مجھے ردا کے پاس جانا تھا۔ وہ غریب اور معصوم بچی تھی جسے اس وقت میری ضرورت تھی۔ نہ جانے اسے ہوش بھی آیا تھا یا نہیں۔ میں نے رکشہ کیا اور ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ سارا راستہ ردا کا وجود میرے ذہن میں گھومتا رہا، اس کا خون آلود یونیفارم اور واش روم میں پڑا وہ چھوٹا سا وجود مجھے پوری طرح ہلا گیا تھا۔ میں ہسپتال پہنچی تو ردا کی ماں نے بتایا کہ اب اس کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن آنکھیں اس نے اب بھی نہیں کھولی، اس لیے ڈاکٹر اس سے ملاقات کرنے نہیں دے رہے۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مس حمیرہ، آپ کو تو پتہ ہے میں بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہوں، بس چاہتی تھی کہ میری بچی پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے تاکہ اس کا مستقبل میری طرح برباد نہ ہو۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول کی 4 دیواری میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور میں نے اسے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسکول میں ہوا؟ یہ تو کئی دنوں پرانی بات معلوم ہوتی ہے۔ ردا کی ماں کہنے لگی، کیونکہ کچھ مہینوں سے وہ اسکول جانے کے نام سے کتراتی تھی۔ میں جب بھی اسکول کا یونیفارم دھو کر استری کرتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ کہتی، اماں میرا اسکول میں دل نہیں لگتا، مجھے اسکول نہیں بھیجا کرو، جبکہ پہلے تو وہ کسی صورت چھٹی کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے پڑھائی سے اس کا دل اکتا رہا ہے، اسی لیے میں ہی اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسکول بھیجتی تھی کہ پڑھائی ضروری ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اسکول میں ہی کچھ غلط ہوا ہے۔ ردا کی ماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اسکول میں کچھ میل ٹیچرز بھی تھے جو لڑکیوں کے ساتھ تھوڑے قریبی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تنہائی میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ خاص کر سر علی کی تو عادت تھی کہ وہ موقع ملتے ہی کسی نہ کسی لڑکی سے نزدیک ہو کر کھڑے ہو کر فضول کی باتیں شروع کر دیتے، لیکن میں کسی پر بھی اس طرح شک نہیں کر سکتی تھی جب تک ردا ہوش میں آ کر خود سے کچھ نہ بتاتی۔
کچھ دیر گزری تو میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری بیٹیاں اسکول سے گھر پہنچ گئی تھیں، میرے لیے پریشان ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے ردا کی ماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں شام کو آؤں گی۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر بھی میرا ذہن ردا میں ہی الجھا ہوا تھا۔ شام کو میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتا دیا اور یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ بچی اگر تمہاری کلاس میں پڑھتی تھی تو کیا تمہیں اتنے دنوں میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ یتیم بچی تھی، میں نے ہمیشہ سے ہی اسے پریشان دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اس کا حال بہت عجیب سا تھا۔ وہ کلاس میں ہو کر بھی کلاس میں نہیں ہوتی تھی، اس کے مارکس بھی ٹھیک نہیں آتے تھے، پڑھائی میں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی، بس بے دلی سے سارا وقت کلاس میں بیٹھی رہتی اور اس بات کو میں نے بہت زیادہ محسوس کیا تھا۔ پھر کچھ دن پہلے اس کی طبیعت بھی خراب تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے اسے چکر آتے تھے، وہ بینچ پر سر رکھ دیا کرتی تھی۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ گھر کے حالات کی وجہ سے شاید وہ کمزور اور نڈھال ہو رہی ہے۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کی پریشانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میں کسی بھی طرح اس کی مدد کرتی، اس کا ساتھ دیتی، یہ معاملہ اس حد تک نہ بگڑتا کہ آج وہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ میرے سارے کام ہو چکے تھے، میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر چلیں، وہ مجھے ہسپتال لے گئے۔ ردا کو ہوش آ چکا تھا، میں فوراً اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا ردا مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا، لیکن بس وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور میرے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ میں تھک ہار کر واپس لوٹ آئی۔ میں چاہتی تھی کہ پولیس کو اس معاملے کی خبر کروں، لیکن ردا کی ماں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، اسے لگتا تھا ایسا کرنے سے مزید بدنامی ہوگی، اور پھر پرنسپل صاحبہ بھی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی، مجھے اپنی نوکری بھی بچانی تھی اور میں ردا کو انصاف بھی دلانا چاہتی، اور اس کے لیے اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا تھا۔ شوہر میری نیت جان چکے تھے، کہنے لگے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ سب سے پہلے تم نے ہی اس بچی کو دیکھا تھا، اسی لیے تم بھی تفتیش کے دائرے کار میں آؤ گی، اور یہاں تو پولیس والے تفتیش کے نام پر بھی جینا مشکل کر دیتے ہیں، وہ بار بار تمہیں پولیس اسٹیشن بلائیں گے تو تمہاری نوکری پر بھی اثر پڑے گا اور ہمارا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا۔ میرے شوہر وہی سوچ رہے تھے کہ خود کو دوسروں کے مسئلے سے دور رکھنا چاہیے، جبکہ یہ استانی ہونے کی حیثیت سے مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ کو انصاف دلاؤں اور خاص کر اسکول کے اندر ایسا دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھاؤں۔ اگلی صبح میں سیدھے پرنسپل صاحبہ کے دفتر میں پہنچ گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میڈم، ردا والے کیس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کی ماں نے تو پولیس میں شکایت بھی نہیں کی ہے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرکت اسکول میں ہی ہوئی ہو، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اس بچی کی حالت دیکھی ہے، اس نے اسکول کے واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دیا ہے، شاید وہ 2 یا 3 مہینے کی حاملہ تھی، اگر ایسے میں وہ مر جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ تو شکر ہے کہ اسے ہوش آ گیا اور اب وہ پہلے سے بہتر ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی آپ ایک یتیم بچی کے لیے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں، میں اس کی ماں کو خاموش کروا چکی ہوں اور ردا کے علاج کے لیے میں نے خود بھی پیسے بھجوائے ہیں، اور اب اس قصے کو ختم سمجھیں اور نہ اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کریں، کچھ ہی دنوں بعد میری عمرے کی فلائٹ ہے، اگر میں پولیس اور کچہری کے معاملات میں پڑی تو عمرہ پر جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مجھے کلاس میں جانے کا حکم دے دیا تھا اور میں اپنا سا منہ لیے کلاس میں چلی گئی تھی، جہاں ساری لڑکیاں میری منتظر تھیں، میں بار بار ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی، اگر آج ردا تھی تو کل کو ان میں سے کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، اور بس یہی خیال مجھے چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لڑکیوں سے تنہائی میں بات چیت شروع کی، جو لڑکیاں ردا کے قریب بیٹھی تھیں ان سے سوال جواب کرنے لگی، سب کا یہی کہنا تھا کہ ردا کا رویہ کچھ دنوں سے بالکل بدل گیا تھا، لیکن اصل بات کیا تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک بچی جو ردا کے ساتھ آتی جاتی تھی، اس نے ایک ایسی بات بتائی جس نے مجھے چونکا کر رکھ دیا، وہ کہنے لگی کہ کچھ مہینوں پہلے انگلش کے سر نے ردا کو چھٹی کے وقت اسکول میں روکا تھا، دراصل ردا انگلش میں کافی کمزور تھی، اس کے گھر پر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے، جب ہی وہ بار بار انگلش کا ٹیسٹ دیتی تھی اس کے سر نے اس سے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد اسکول میں رک جاؤ اور پھر میں تمہیں سمجھا دوں گا، اس دن وہ میرے ساتھ گھر نہیں گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی ردا کا رویہ بدل گیا تھا،
مجھے لگا کہ شاید سر اسے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس لیے وہ مغرور ہو گئی ہے۔ اس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی، اس لیے میں نے بھی اس سے بات چیت کرنا ختم کر دی۔ اتنا کہہ کر وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی اور میری جان نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر علی کے بارے میں میرا شک اس حد تک ٹھیک ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں وہاں بھٹکنے کی بجائے سیدھا سر علی کے سر پر پہنچ کر ان سے سوال جواب کروں گی، اور پھر چھٹی کے وقت جب سارے ٹیچرز نکل گئے اور میں اور سر علی اسٹاف روم میں بچ گئے تو میں نے انہیں روک لیا۔ وہ نکلنے ہی لگے تھے، میری آواز سن کر پلٹ آئے۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ردا کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے۔ کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو فوراً پولیس میں شکایت کرنی چاہیے، مجرم پکڑا جانا چاہیے۔ سر علی کا یہ اعتماد دیکھ کر میں ڈگمگا گئی تھی۔ اگر وہ مجرم ہوتے تو کبھی ایسی بات نہ کہتے۔ میں نے سختی سے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج سے کچھ مہینے پہلے ردا کو چھٹی کے وقت کیوں روکا تھا؟ آخر ایسا کون سا کام تھا جو چھٹی کے بعد ممکن ہو سکتا تھا؟ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے مس آپ مجھ پر شک کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ردا کے ساتھ؟ میں خاموش رہی تو وہ خود ہی بول پڑے۔ کہنے لگے کہ ردا کو انگلش میں کافی دشواری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے چھٹی کے بعد روکا تھا تاکہ میں بٹھا کر آرام سے سمجھا سکوں، لیکن اتفاق سے میری بیوی کا فون آ گیا۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ ہسپتال میں تھی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ کچھ مہینے پہلے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ وہ وہی دن تھا، میں اسٹاف روم میں تھا کہ جب بیوی کا فون آیا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ ردا کو کہو وہ میرا انتظار نہ کرے، اسے واپس گھر بھیج دو، اور خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ بس اس دن یہی بات ہوئی تھی۔ آپ چاہیں تو ردا سے بھی پوچھ سکتی ہیں، یا پھر چوکیدار بھی اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ سر نے بہت افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں لڑکیوں سے صرف اسی لیے بات چیت کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سوال جواب کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں، کیونکہ اکثر لڑکیوں کو میل ٹیچرز سے پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چلے گئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اگر سر حمزہ نے بھی یہ حرکت نہیں کی تو پھر کس نے کی؟ مجھے اب بھی ان کی بات پر یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کچھ مہینے پہلے ردا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے بس اندھیرے میں تیر چلایا تھا تاکہ وہ سر علی کی اصلیت مجھے بتا دیں، لیکن چوکیدار کے چہرے کی رنگت نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی مجھے نہیں معلوم۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ معلوم تھا، اسی لیے میں نے سختی سے کہا میں پولیس کو اطلاع کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اب سارا سچ جان چکی ہوں، مجھے خود ہر بات پتہ چل گئی ہے۔ میری بات سن کر بھی چوکیدار نے اپنا منہ نہ کھولا، بس یہی کہتا رہا کہ بی بی جی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم تو اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال جواب کرتی پرنسپل صاحبہ وہاں پہنچ گئی۔ غصے سے کہنے لگی مس آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ بات اب ختم ہو گئی ہے؟ آپ اپنے گھر جائیں، کل میری عمرے کی فلائٹ ہے، میں صبح نکل رہی ہوں، اس لیے میں کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی۔ پرنسپل صاحبہ نے چوکیدار کو واپس بھیج دیا تھا اور ان کے کہنے پر میں بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ پھر جب شام کو میں ردا سے ملنے گئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا سر علی تمہارے پاس آئے تھے یا پھر چوکیدار؟ میری بات سن کر وہ اس طرح روئی کہ جیسے میں نے اس کی کوئی بہت بڑے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ پھر اس نے وہ سچائی مجھے بتائی جسے جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اس نے بتایا تھا کہ سر علی نے اسے روکا تھا، لیکن ان کی جگہ چوکیدار وہاں آیا تھا، اور پھر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بند کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ یہ بات کسی کو بتائے گی تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن پھر جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے یہ بات چوکیدار کو بتائی، کیونکہ اکثر چوکیدار اسے استعمال کرنے لگا تھا، چھٹی کے بعد اسے روک لیا کرتا تھا۔ چوکیدار کو جب علم ہوا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے اسے بہت ساری دوائیاں کھلانے لگا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ چوکیدار کی دی ہوئی دوائیاں کھا رہی تھی اور خوف کے مارے بالکل خاموش تھی۔ پھر کچھ دن اس کے پیٹ میں شدید تکلیف شروع ہوئی، اور پھر 2 دن پہلے اس نے اسکول پہنچتے ہی واش روم میں ایک نامکمل بچے کو جنم دے دیا تھا۔ ابورشن کی دواؤں نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا کہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور اگر میں وقت پر وہاں نہ پہنچتی تو شاید وہ مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی اور ردا کی والدہ بھی حیران رہ گئی تھیں۔ شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ یہ سچائی ہی میں نے فوراً چوکیدار کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی اور یہ جان کر ہکا بکر
رہ گئی کہ چوکیدار میرے اسکول سے نکلتے ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسے اپنے پکڑے جانے کا خوف ہو گیا تھا۔ اس کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ردا کی اماں نے مجھے پولیس کو اطلاع نہ کرنے دی۔ وہ مزید ردا کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ مجرم کے بارے میں جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ پرنسپل صاحبہ عمرے پر چلی گئی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا عمرہ قبول ہوگا۔ وہ چاہتی تو چوکیدار بہت پہلے پکڑا جاتا، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا، بس اپنے اسکول کو بچانے میں لگی رہیں۔ میری سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ اگر ان میں کوئی تبدیلی دیکھیں تو ان سے سوال جواب کریں۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں اور ان کے ہر معاملات پر نظر رکھیں تاکہ وقت پر ہی آپ ہر الرٹ ہو سکیں۔